बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। नूरुल ऐन ने कंगा करके अपने स्याह लंबे बालों को खुला छोड़ा और आईने में अपना अक्स देखा। वो खस्बे मामूल बड़ी हसीन लग रही थी। उसने आहिस्ता से मुड़कर देखा। अम्मा की आंख आज जद लग गई थी। उनके खराटे कमरे में गूंज रहे थे। अम्मा के जल्दी सोने का मतलब उसकी आज़ादी होता था। उसने आज फिर संजने संवरने का इरादा किया। वो ब्रांडेड कपड़ों, जेवरात और मेकअप की शौकीन थी। उसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। उसकी माँ जवानी में बेवा हो गई थी। उन्होंने इसकी खातिर दूसरी शादी नहीं की थी, बल्कि लोगों के कपड़े सी कर उसका और अपना पेट पालती रहती थी। जब से वो जवान हुई थी, उसकी फरमाइश पूरी करते करते अम्मा खांपने लग गई। उसकी आंखों में ऐसे जरतार ख्वाब सजे थे कि अम्मा उनसे अक्सर खौफजदा हो जाती थी। उसके नजदीक अमीर होना जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत थी। वो उठते बैठते अपने नसीबों को कोसती रहती कि अल्लाह ने उसे एक गरीब घर में पैदा किया। अम्मा अक्सर उसकी नाशुक्रगुजारी की आदत से बड़ी दिलबर्दाश्ता होती, मगर वो बड़ी ढीठ थी। उसे दोनों कानून का इस्तेमाल खूब आता था। आज भी अम्मा को सोता देकर उसने प्लान बनाया कि आज उसे ऐश्वर्या राय की तरह तैयार होना था। अम्मा की नींद इस वक्त उसे नेमत महसूस हो रही थी, क्योंकि अम्मा के जागते हुए उसका सजना संवरना नामुमकिन था। उन्हें कवारी लड़कियों का बाल खोलना, सजना संवरना, मटकना, अदाएं दिखाना सख्त नापसंद था। उसने माँ की अलमारी से उनका सुख शादी का मकेश से भरा जोड़ा निकाला और पहन लिया। फिर उसने चुपके से ज्वेलरी बॉक्स में से अम्मा की जवानी की पायलें निकाली और अपने गोरे गोरे पैरों में बांध ली। उसने चूड़ियों के स्टैंड से सुर्ख और सब चूड़ियां निकाली, उन्हें कलाई पर पहना। उसने फिर डरते डरते सुर्ख लिपस्टिक होंठों पे लगाई। आखिर में अम्मा का इतर भी ढेर सारा खुद पे छिड़का। अपना बिजलियां गिराता अक्स देखकर वो खुद ही दिल में इतरा उठी। उसने खोले से आईने को मुखातिब करते हुए बोला, बोल रे बोल आईने, क्या मुझसे हसीन नाज़नीन कभी तूने देखी? आईने की खामोशी पर वो खुद ही खिलखिला के हंस पड़ी। उसने अपनी तरफ से ऐश्वर्या राय की तरह का पोज बनाया और हाथ से कदा से आईने की जानिब इशारा किया और खोले से बोली, बुद्धू हो गया ना दम बहुत, मेरा रूप है भी ऐसा कचरा। वो एक अदा से लहराती मटकती हुई बाहर चली गई। उसकी स्याह तवील जुल्फों में अब तक पानी के कतरे झिलमिला रहे थे। उसने उम्र की 20वीं सीढ़ी पे कदम रखा ही था। हाल ही में बीए पास किया था और आजकल घरदारी के अमूर सीखने में मसरूफ थी। उसका फारिग वक्त रिसाले पढ़ने, फिल्में देखकर गुजरता। उन्हीं का नतीजा था कि वो जागती आंखों से ख्वाब देखने लगी। उसे यकीन था कि जल्दी कोई शहजादा उसे ब्याह कर दूर देश ले जाएगा और वो उस शहजादे का हमेशा मोहब्बत की पींग झूलती रहेगी। उसकी आने वाली खुशरंग जिंदगी में बेवा माँ की मौजूदगी का साया तक नहीं था। उसने दिल ही दिल में इरादा किया कि वो कभी कभी अम्मा से मिलने आया करेगी। वो जल्दी जल्दी अम्मा के साथ से छुटकारा हासिल करना चाहती थी। उसके बहकते कदम और रंग ढंग देखते हुए अम्मा उसके रिश्ते ढूंढने में मसरूफ हो गई। उसने माँ से साफ साफ कहा था कि उसके लिए किसी अमीर लड़की का रिश्ता देखें। अम्मा ने उसे 1000 बार कहा कि एक अमीर कबीर लड़का हमसे रिश्ता क्यों जोड़ेगा। इस पे नूरुल ऐन ने ठिला के कहा, अम्मा मेरा रंग रूप क्या किसी दौलत से कम है? कोई न कोई मिल ही जाएगा। मगर अभी तक उसे अपना मनपसंद रिश्ता नहीं मिल सका। नूरुल ऐन उम्र के उस हिस्से में थी जहाँ आंखें खुद ब खुद ख्वाब बुनने में मसरूफ हो जाती थी। हर आखिर पर किसी के आने का गुमान होता था। हर खूबसूरत चेहरा, मेहरबान मुस्कुराहट एक उल्फत का सामान बन जाती थी। कुछ उसकी खुदगर्जी भी उसे ख्वाबों की दुनिया में मदहोश रखती थी। वो रात की पहर भी अपने सुहाने ख्यालों में डूबी लहकती हुई चली जा रही थी। उसकी पायल हल्की सी आवाज से छन छन कर रही थी। वो खुद ही उसकी सदा सुन के मुस्कुरा रही थी। वो दबे पांव चलते हुए छत पे आई। छत पे मधर हवा के झोंके उसे गुदगुदा से गए। मार्च का महीना था। मौसम बड़ा मोतदिल था। आसमान पे पूरा चांद जगमगा रहा था। आसमान पे सितारों की कहकशां एक अजीब नजारा पेश कर रही थी। उसने आसमान को देखकर अपने सितारों भरे आंचल को अपने सर पे फैलाया। वो आंखें बंद करके गोल गोल घूमने लगी और कहने लगी,
بول رہے آسمان تیرا ستاروں سے بھرا دامن زیادہ دل فریب ہے، یا جلملاتے ستاروں سے بھری میری چنری۔ اچانک کسی مردانہ آواز نے اس کے کان میں سرگوشی کی، تمہاری چنری۔ وہ سہم سی گئی، اس نے فٹ آنکھیں کھولی۔ وہ چھت پہ اکیلی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ حالہ شنو کا گھر، جس کی چھت ان کی چھت سے ملی ہوئی تھی، وہ ان کی وفات کے بعد سے کئی سالوں سے بند تھا، جبکہ خالہ رضیہ دوسری جانب کی پڑوسن اکیلی رہتی تھی۔ ان کے بیٹے اور میاں بیرون ملک مقیم تھے۔ اس نے بےقراری سے ہر طرف نظر دوڑائی، مگر آدھی رات کے اس پہر کوئی بھی اسے کسی چھت پر نظر نہیں آیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی کی پرشوق نگاہوں کے گھیرے میں تھی، مگر در حقیقت اس کے ارد گرد کوئی زیرو موجود نہیں تھا۔ اس نے کپکپاتے ہونٹوں سے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ مگر چاروں طرف صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دی۔ اس کی آواز کی بازگشت تھی واپس اسے سنائی دی۔ کھلی چھت پہ آواز کی بازگشت پیدا ہونا ایک عجیب بات تھی۔ وہ خوفزدہ سی ہو کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری قدموں سے اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ خوف کے مارے اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ مڑ کے پھٹی پھٹی آواز میں بولی، کون ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے ایک شرارتی ہوا کا جھونکا اس کے بال بکھیر گیا، مگر اسے ایسے لگا جیسے کسی ندیدہ ہاتھ نے اس کے بال بکھرائے تھے۔ اس نے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی۔ وہ تیزی سے ماں کی کمرے کی طرف لپکی، مگر اچانک کسی نے اس کی کلائی زور سے پکڑی اور اپنی جانب اسے کھینچا۔ گرفت یقیناً مردانہ تھی۔ وہ کسی کے چوڑے چکلے سینے سے ٹکرائی، اس کے منہ سے خوف کے مارے چیخ نکلی اور وہ تیورا کر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اسے جب ہوش آیا تو دن کی روشنی پھیل چکی تھی۔ اماں اس کے سرہانے فکر مند بیٹھی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے کمزوری سے چکر آیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ پیر مسحری سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ کمزور آواز میں بولی، اماں مجھے درد ہو رہا ہے، رسیاں کھولو۔ اماں نے بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھا اور دیوانہ وار اسے چومنے لگی۔ وہ بار بار کہتی جاتی، اللہ تیرا شکر ہے میری بچی صحیح ہو گئی۔ وہ ناسمجھی سے انہیں تک رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اماں کے ہاس بحال ہوئے تو انہوں نے اسے بتایا، بیٹا جمعرات کی آدھی رات کو تم میری شادی کا جوڑا پہنے دلہن کی طرح سجی سنوری نہ جانے باہر کیا کر رہی تھی۔ کسی ہوائی چیز سے ڈر کر تم صحن میں بے ہوش ہوئی، پھر 3 دن تم باہر سے پھنکتی رہی اور نیم بے ہوشی کے عالم میں بار بار گھر سے نکلنے کی کوشش کرتی رہی۔ میرے روکنے پر تم نے مشتل ہو کر مجھ پہ حملہ کیا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تم کسی ہوائی چیز کے زیر اثر تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم خود کو یا مجھے نقصان پہنچاؤ، اس لیے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اس نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا۔ اماں نے اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھی تو انہوں نے اسے اپنی گردن، ہاتھ اور جسم پہ پڑے چوٹوں کے نشانات دکھائے۔ اماں کی چوٹیں دیکھ کر وہ سسک پڑی اور روتے ہوئے اماں سے معافی مانگنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اماں نے بیوہ ہونے کے بعد صرف اس کی خاطر دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اماں نے اس کے لمبے ہاتھوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا میں نے چند قرآنی آیات لکھ کر انہیں اپنے لاکٹ میں ڈال کر تمہارے گلے میں ڈالا ہے، اسے تم نے اتارنا نہیں۔ نور العین نے ناسمجھی میں سر ہلایا۔ زندگی دوبارہ اپنی روٹین پر چل پڑی۔ اماں نور العین کو نماز پڑھنے، تلاوت کرنے کی یاد دہانی کرواتی۔ وہ شاز و نادر ہی نماز پڑھتی۔ وہ زیادہ تر وقت ڈائجسٹ پڑھنے میں صرف کرتی۔ ہر نئی فلم دیکھتی، خود کو ڈائجسٹوں اور فلموں کی خیرون تصور کرتے ہوئے گھنٹوں گانوں پر کمرہ بند کر کے رقص کرتی۔ غرض انہی مصروفیات میں یوں ہی دن بسر ہو رہے تھے۔ گرمیوں کی ایک شام اماں کے کہنے پر نور العین کپڑے چھت سے اتارنے گئی تو اسے احساس ہوا کہ شنو خالہ کے گھر کچھ لوگ شفٹ ہو چکے تھے۔ اسے چھت پہ گہری سیاہ آنکھوں والا گبڑو جوان نظر آیا۔ اس نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بھی پرشوق نظروں سے اسے تک رہا تھا۔ اس نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب چاہا تو وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، یہ جامن ابھی میں نے اتارے ہیں، بڑے میٹھے اور رس بڑے ہیں، ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، یہ آپ لے لیجئے۔ نور العین اس کے قریب جھسکتے ہوئے گئی۔ اجنبی کی مسکراہٹ بھی بڑی کشش انگیز تھی۔ اس کا سارا چہرہ اس مسکراہٹ کے باعث دل فریب لگ رہا تھا۔ اس کے گالوں پہ پڑتے ڈمپل انتہائی جاذب نگاہ لگ رہے تھے۔ نور العین نے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا، اجنبی کچھ چھٹک سا گیا۔ اس کی مسکراہٹ معدوم ہو گئی۔ اس نے اسٹیل کی پلیٹ مشترکہ دیوار پہ رکھی۔ نور العین نے جھسکتے ہوئے پلیٹ اٹھائی۔ اجنبی گہری آواز میں بولا، فی الوقت میں اکیلا ہی اس گھر میں شفٹ ہوا ہوں، کچھ دنوں تک میرے گھر والے بھی آ جائیں گے۔ نور العین بے اختیار ہی مسکرا کر بولی، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے گا۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔ اجنبی کی نگاہیں اس کے گلے میں پہنے ہوئے خاندانی لاکٹ پر مرکوز تھی۔
یہ لاکٹ سونے کی ایک لمبی چین تھی جس کے اندر کتاب کی شکل کا پینڈنٹ لگا ہوا تھا۔ پینڈنٹ پر بڑی خوبصورت قیمتی جڑ اور پتھروں کا کام اور نقاشی ہوئی تھی۔ اس کا کلپ دبانے سے وہ کھل جاتا تھا۔ اماں نے اس کے اندر ہی قرآن پاک کی چند آیات، سورہ جن اور ماؤس 3 بار لکھ کر رکھ دی تھی۔ نورالعین نے اس پہ انگلی رکھتے ہوئے شرماتے ہوئے کہا، آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا لاکٹ بڑا پسند آیا؟ ہماری اماں کا خاندانی لاکٹ ہے، نسلوں سے یہ ہمارے گھرانے میں چلا رہا ہے۔ اجنبی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی مجھے اندازہ ہو گیا تھا میں جوہری ہوں، اس لیے نواردات کی پہچان بخوبی رکھتا ہوں۔ نورالعین کا دل دھڑک اٹھا، یعنی اجنبی یہ حیثیت بھی تھا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ اسے وجیہہ اور امیر شخص کا نصیب ہو۔ اجنبی بڑی سنجیدگی سے بولا، میرا نام اساطیر ہے، ہم نے ذاتی کوٹھی ڈیفنس میں خریدی، قبضہ کچھ ماہ کے بعد ملنا ہے، اس لیے یہ گھر بھی بطور سرمایہ کاری خرید لیا ہے۔ نورالعین نے جامنوں سے بڑی پلیٹ اٹھائی، کپڑے دوسرے ہاتھ میں تھامے اور مسکراتی ہوئی نیچے اتر آئی۔ اس کا دل کیا کہ اماں کو اساطیر کی آمد کے بارے میں بتائے، مگر یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ اگر ماں کو پتہ چلا کہ وہ تنہا رہتا ہے تو اس کا چھت پہ جانا بند ہو جائے گا۔ یہ اسے کسی صورت منظور نہیں تھا۔ اماں اس کے ہاتھ میں جامن دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا خالی مکانوں میں نہیں جاتے، وہاں جن اور دیگر ہوائی چیزیں مقیم ہونے لگتی ہیں۔ تو مغرب کے وقت درختوں کے گرد منڈلاتی پھر رہی ہے، عقل کر بچی۔ نورالعین نے جامن دو کر کھاتے ہوئے ٹھٹک کر کہا، اماں جن اور ہوائی چیزیں اتنی فارغ نہیں ہوتی کہ حالہ شنوں کے کھنڈر گھر کو رہائش کے لیے چنیں، آخر جنوں کا بھی کوئی معیار ہوتا ہے۔ اماں بڑبڑاتی ہوئی وضو کرنے چل پڑی۔ انہوں نے اسے بھی نماز پڑھنے کے لیے کہا، مگر نورالعین نے سنی انسنی کرتے ہوئے اپنا فون اٹھایا اور فلم دیکھنے بیٹھ گئی۔ رات کو اماں کی طبیعت خراب تھی، جس کی وجہ سے وہ جلدی سوئی اور اسے تو جیسے خوشی مل گئی۔ وہ ابھی نہا کر نکلی۔ اس نے اپنی الماری سے گوٹے دار زرد رنگ کی پشواس اور چوڑی دار پاجامہ نکالا اور سجے سمنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ کچھ ماہ پہلے پیش آنے والے واقعے کو بھیانک خواب سمجھ کے بھول چکی تھی۔ وہ تیار ہو کر پائل پہنے سہج کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کھولے کھولے گنگنانے لگی، سجنا ہے مجھے سجنا کے لیے۔ چھت پہ پہنچ کر اس نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا، چاند چاندنی کی تھالی کی طرح آسمان کے وسط میں ٹکا ہوا تھا۔ سمندر سے آنے والی ہوا اس کی کھلی زلفوں سے اٹکھیلیاں کرنے میں مصروف تھی۔ وہ بھی آنکھیں بند کیے جذب میں گنگنانے میں مصروف تھی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے پرشوق نگاہوں سے تک رہا تھا۔ اس نے آگے پیچھے دیکھا مگر اسے فوری طور پر کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے سر جھٹکا، چھت پر پڑے موتیوں کے گملے سے پھول اتارنے میں مصروف ہو گئی۔ اماں نے بے شمار پھولدار پودے گملوں میں لگا کر چھت پہ رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کے باعث فضا مہک رہی تھی۔ رات کی رانی کی مٹی خوشبو سب خوشبو پر حاوی تھی۔ وہ پھول اتارتے اتارتے خالہ شنوں کی چھت کی دیوار کے قریب پہنچی۔ اچانک اسے اندھیرے میں دو چمکتی آنکھیں اپنے انتہائی نزدیک نظر آئی۔ وہ کافی خوفزدہ ہو گئی، مگر پھر اسے احساس ہوا کہ درمیانی دیوار پر سیاہ کپڑوں میں ملبوس اساطیر بیٹھا اسے پرشوق نظروں سے تک رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس وقت اس کی آنکھیں سبز محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دو جیے جا رہے ہوں۔ گھبراہٹ میں نورالعین نے دوپٹے میں جمع سارے موتیے کے پھول گرا دیے۔ کچھ پھول اساطیر کے بالوں میں ٹک گئے۔ اساطیر اسے مخمور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ نور کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ بے اختیار بولی، آپ ڈرا دیا آپ نے مجھے، اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو؟ اساطیر بھاری آواز میں بولا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، میں تو پہلے سے یہاں بیٹھا تھا، آپ بعد میں آئے، ویسے کس کے قتل کے ارادے ہیں؟ اس نے اس کے سجے سنورے سراپے پہ نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ ان کی چھت پہ کود آیا تھا اور زمین پر گرے پھول سمیٹنے لگا۔ نور کو اچانک ڈر محسوس ہوا اور رات کے پہر ایک اجنبی نوجوان لڑکے کے سامنے سجی دجی اکیلی تھی، مگر اساطیر اس کے خوف سے بے نیاز پھول اکٹھے کرنے میں مصروف تھا۔ پھر اس نے اچانک تمام پھول اس کے اوپر نچھاور کیے۔ زیادہ تر پھول اس کی دراز زلفوں میں اٹک گئے۔ نور بے اختیار ہی شرم سے چھوئی موئی بن گئی۔ اساطیر ایک جذب کے عالم میں اس کی طرف بڑھا، مگر پھر نہ جانے کیوں تھم سا گیا۔ نور شرماتے ہوئے بولی، میں نیچے چلتی ہوں، کہیں اماں اٹھ نہ جائیں۔ اساطیر نے ہلکے سے سر ہلایا اور اپنے گھر کی چھت کی طرف کود کر چلا گیا۔ نورالعین گنگناتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے آئے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اساطیر اس پہ مر بھی چکا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں خوبصورت خواب سجائے سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ اماں کی آواز سے کھلی۔ دور مولوی صاحب نماز فجر کے لیے اذان دے رہے تھے، مگر گزشتہ رات کے لیٹ نائٹ ایڈونچر کے باعث اسے اٹھا نہ گیا۔ وہ کرتی کروٹ بدل کر پھر سو گئی۔ دن چڑھے جب وہ سو کر اٹھی تو اماں کا موڈ بہت خراب تھا۔
مگر اس نے اپنے روایتی پیار محبت سے انہیں منایا۔ اسے دوپہر میں اماں کے کلولے کے وقت جیسے ہی مہلت ملی، وہ سیڑھیاں پھلانگتی بلا جھجک چھت پہ آ پہنچی۔ اس نے بے قراری سے شنو خالہ کی چھت پہ جھانکا، مگر اسے وہ دشمن جان کہیں نظر نہیں آیا۔ اس کے دل میں نہ جانے کیا آیا، وہ جس لگا کر شنو خالہ کی چھت پہ کودی، دبے پاؤں سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ اسے بڑی حیرت ہوئی، گھر کا صحن ہنوز بہت گندا تھا، جا بجا درختوں کے پتوں کے ڈھیر، کھڈیاں اور گوبر بڑا تھا۔ ایک عجیب سی سران گھر میں پھیلی تھی۔ اسے یاد آیا اماں اکثر کہتی تھی کہ جنوں کی خوراک کھڈیاں اور گوبر ہوتا ہے۔ اسے خود بخود ہی اپنی احمقانہ سوچ پہ ہنسی آئی۔ منہ کھول کر ہنسنے کے باعث بدبو اس کے ناک میں بسی۔ اس نے ناگواری سے بے اختیار ہی دوپٹے کو ناک میں رکھا اور بڑبڑائی، توبہ توبہ، کتنے گندے ہیں آپ اساتیر۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ ایک پلا ہوا بلا دیوار پہ چلتے ہوئے اس کے سامنے آیا۔ اس کی آنکھیں سبز دیو کی طرح دہک رہی تھی۔ اسے بے اختیار ہی اساتیر کی آنکھیں یاد آئی۔ وہ ناک میں دوپٹہ رکھے صحن میں داخل ہوئی۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ ایک لمحے کے لیے چکرا سے گئی۔ وہ کمرہ کسی طور خالہ شنو کے پرانے گھر کا کمرہ نہیں تھا۔ وہ کمرہ نہایت ہی آراستہ تھا۔ بھاری ابنوس کی لکڑی کا منقش فرنیچر، معطر فضا، جا بجا جلتے شمع دان، کمرے میں بھاری پردے کھینچے ہوئے تھے۔ کسی کمرے سے کسی موگنیا کے گانے کی سریلی آواز آ رہی تھی۔ نورالعین سیر زدہ سی ہو کر کمرے کا دروازہ کھولا اور جھجکتے ہوئے باہر نکلی۔ اس کے سامنے ایک لمبی سی راہداری تھی۔ اس نے بے یقینی سے ارد گرد دیکھا۔ 5 مرلے کے پرانے گھر کا نقشہ اس وقت بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے خالہ شنو کا گھر ایکڑوں کے رقبے پر محیط ہو گیا تھا۔ اس کا ماتھا پسینے سے بھر گیا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ وہ کسی جادو نگری میں آ گئی تھی۔ اسے اپنی کل ہی پڑھی ہوئی کتاب ایلی کا خواب نگر یاد آئی۔ اچانک ایک کمرے سے ایک حسین لڑکی برآمد ہوئی۔ اس نے جامنی رنگ کا غرارہ سوٹ پہنا تھا۔ اس کے زیورات بڑے ہی قیمتی اور جڑواں تھے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور بے تکلفی سے بولی، ارے نور، آپ کا بھائی۔ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور ہکلاتے ہوئے بولی، تم کون ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ لڑکی کہکھا لگا کے ہنسی اور بولی، بھائی تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں اساتیر کی بہن لافین ہوں۔ کل ہی اماں اور میں دیگر بہن بھائی ادھر شفٹ ہوئے۔ اساتیر کو دل دیتے ہوئے تم نے 1 منٹ نہیں سوچا، اب میرے سامنے بن رہی ہو۔ نورالعین شرم سے سرخ ہو گئی۔ وہ لجا کر بولی، آپا میں چلتی ہوں۔ لافین اس کے آگے ایک دم کھڑی ہوئی، مگر پھر اس کی نگاہ اس کے گلے پرے جڑواں لاکٹ پر پڑی۔ اس کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، اتنی جلدی کیوں ہے؟ چلو میں تمہیں اپنا گھر دکھاتی ہوں۔ میرے کپڑے اور زیورات ابھی ابھی الماری میں لگائے ہیں۔ نورالعین ہمیشہ سے کپڑوں اور زیورات کی دلدادہ تھی۔ اس کی چھٹی حس نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ تمام خیالات جھٹک کے لافین کے ساتھ چل پڑی۔ لافین کا کمرہ بڑا اور خوبصورت تھا۔ کمرے میں گولڈن رنگ کا فرنیچر تھا۔ مدھم روشنی کے گولڈن لیمپ جل رہے تھے۔ کمرے میں جاب کینڈل چل رہی تھی۔ نورالعین ہر چیز کو ہاتھ لگا کر دیکھ رہی تھی۔ اسے پتا چل چکا تھا کہ اساتیر کا خاندان بہت امیر و کبیر تھا۔ لافین نے اپنے کپڑے اسے دکھانا شروع کیے۔ ہر کپڑا دوسرے کپڑے سے بہتر تھا۔ زری، ظرفت، گوٹے، بنارسی، سلما ستاروں والے کپڑے نت نئے ڈیزائنز کے سلے ہوئے تھے۔ لافین نے نورالعین کی حسرت محسوس کی تو مسکرا کر بولی، نور، ان میں سے کوئی بھی جوڑا تم تحفے کے طور پر قبول کرو۔ چلو میں تمہیں تیار کرتی ہوں۔ وہ تو جیسے موقع کے انتظار میں تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کے بنارسی شرارے کا انتخاب کیا اور فٹافٹ کمرے کے کونے میں پڑے ڈیوائیڈر کے پیچھے کپڑے بدلنے لگی۔ کپڑے اسے صحیح فٹ آئے۔ گولڈن چولی، کالے بنارسی غرارے، کالے اور گولڈن دوپٹے میں اس کا رنگ روپ نکھر آیا تھا۔ وہ دیوار کی آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر شرما اٹھی۔ لافین نے اس کے آگے اپنے جیولری باکس کھول دیے۔ وہ جیولری باکس خوبصورت منقش جڑاؤ سونے کے زیورات سے بڑے ہوئے تھے۔ اس کا من تو مچل اٹھا۔ اس نے فٹافٹ جھمکے کانوں میں پہنے، 2-3 انگوٹھیاں اپنی مہروتی انگلیوں میں پہنے۔ اس نے آئینے میں دیکھا، وہ از خود حسین لگ رہی تھی۔ اتنے میں لافین جڑواں ہار اپنے ہاتھ میں لے کر آگے بڑھی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ لاکٹ اتار کے سنگار میز پہ رکھو اور یہ جڑواں ہار پہن لو۔ نورالعین کی نگاہیں تو زیورات کی چمک سے حیرہ ہو چکی تھی۔ اس نے 1 منٹ نہیں لگایا، لاکٹ گردن سے اتار کر سنگار میز پہ رکھا اور فٹافٹ جڑواں ہار پہن لیا۔ لافین نے مانی ہی انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پہ میک اپ شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ اپنا عکس دیکھ کر مبہوت ہو گئی۔ وہ واقعی ایک دلہن لگ رہی تھی۔ اس کا خوشربا حسن پریوں کو بھی مات دے رہا تھا۔ وہ سحر زدہ سی اپنے آپ کو آئینے میں تکتی رہ گئی۔ کافی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا کہ وہ دیوانہ وار خود کو تک رہی ہے تو وہ جھیپ گئی۔
اس نے مڑ کر دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ کمرے میں بالکل تنہا تھے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے گھر سے آئے بڑی دیر ہو چکی تھی۔ اماں کے جاگ جانے کی صورت میں اس کی شامت پکی تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں دروازے کی طرف بڑھی، مگر دروازہ کس کر بند تھا۔ اس کی ہزار کوششوں کے باوجود دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی، لافین کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، لافین، لافین مذاق مت کرو، باہر آؤ، مجھے جانا ہے۔ مگر اس کی آواز کمرے میں گونج کر رہ گئی۔ اچانک کمرے میں اندھیرا ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے بڑے نزدیک کھڑا سانس لے رہا تھا۔ اس کے ارد گرد سلور کی شدید بدبو پھیل گئی۔ خوف کے مارے اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، کون ہے؟ اچانک کسی نے موم بتی جلائی۔ اس نے دیکھا اس کے بڑا نزدیک اساتیر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سبز دیو کی طرح دہک رہی تھی۔ وہ کنفیوز سی ہو کر بولی، اساتیر، آپ کب آئے؟ وہ آپ کی بہن لافین کہاں گئی؟ اساتیر کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تاثر تھا جس نے اسے جھرجھری لینے پہ مجبور کیا۔ اس کی آنکھوں میں خواہش کا جہان آباد تھا۔ اس کے انداز کچھ اور کہانی بیان کر رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ ڈریسنگ ٹیبل سے جا ٹکرائی۔ اب مزید پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں تھی۔ نورالعین کی سانسیں اٹکنے لگی۔ اساتیر کے تیور اچھے ہرگز نہیں تھے۔ اس نے اسے دبوچ کے اپنے گلے سے لگایا۔ نورالعین کا دل اچھل کر خلق میں آیا۔ اساتیر کے تیور اسے دہلا رہے تھے۔ اس کا انداز بڑا جرحانہ سا تھا۔ وہ اسے بیچتے ہوئے بولا، کتنے مہینوں سے میں تمہاری چاہ میں تڑپ رہا تھا۔ تم چھت پہ سج دج کر خوشبو لگا کر مجھے ہی بلانے جاتی تھی نا۔ نورالعین کی سانسیں اٹکنے لگی۔ اس نے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ اساتیر دیوانہ وار کہکہال گا کے ہنسا اور بولا، مارچ کی وہ سہانی رات بھول گئی جب ستاروں بڑی اوڑھنی اوڑھے تم چھت پہ خرم مستیاں کر رہی تھی۔ میں تمہیں دیکھ کر مبدور دیکھ گیا۔ اتنا حسن، اتنی بے باکی۔ میں نے اسی لمحے تمہیں اپنا بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں تو اسی رات تمہیں حاصل کر لیتا مگر میری گرفت میں آ کر بے ہوش نہ ہو گئی ہوتی۔ پھر تمہاری اماں نے موقع میں آ کر میرا پلان خراب کر دیا۔ تمہاری اماں نے فوراً آیت قرآنی پڑھنا شروع کی۔ مجھے مجبوراً وہاں سے بھاگنا پڑا۔ میں تمہیں وہاں بے آبرو نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ تمہیں گھر سے کسی طور باہر لے آؤں، مگر تمہاری ماں نے تمہیں میری درست سے دور کیا۔ آج اتنے ماں کے بعد مجھے موقع ملا تو تمہیں کیسے جانے دو؟ اب تم اسی گھر میں رہو گی میرے ساتھ۔ نورالعین کی آنکھیں برس اٹھی۔ وہ آنکھوں بڑی آواز میں بولی، تم ہو کون؟ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ مجھ سے مذاق کر رہے ہو نا؟ مجھے جانے دو پلیز۔ اساتیر نے جواباً ایک زوردار کہکہال گایا اور اچانک بلے کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ نورالعین کی آنکھیں دہشت سے پھٹ گئی۔ اس کا سانس اس کے سینے میں اٹکنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کی، سانس ہموار کرنے کی کوشش کی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اساتیر مسکراتا ہوا اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ ٹہرے ٹہرے لہجے میں بولا، تم نے پوچھا تھا نا کہ میں کون ہوں؟ میں ایک جن ہوں۔ اب تم میری قید میں ہو، میں تم پہ فدا ہو گیا ہوں، اس لیے اب تمہارا پیچھا میں چھوڑنے والا نہیں۔ نورالعین کو زندگی میں پہلی بار اس بات کا احساس ہوا کہ اماں اسے کتنی عقل کی باتیں سمجھاتی تھی مگر وہ انہیں ہمیشہ قدامت پسند کہہ کر ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ اماں ہمیشہ کہتی تھی، بیٹا مغرب کے بعد ہوائی چیزیں اور دوسری اللہ کی مخلوق آزاد ہو جاتی ہیں، ایسے میں بسم اللہ کہہ کر گھر کے دروازے بند کر دینے چاہیے، مجبوری کے علاوہ گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ مگر وہ ہمیشہ ان کی باتوں کو سنی انسنی کر دیتی۔ اساتیر اس کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے بولا، تم مذہبی تو ہرگز نہیں ہو، صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا کوئی کمال نہیں۔ تم پیدائشی مسلمان ہو مگر تمہیں تو اپنے مذہب کی سمجھ بوجھ نہیں۔ نماز قرآن سے تم دور بھاگتی ہو، فلموں کی شوقین ہو، رقص کرنے میں تمہیں مہارت حاصل ہے، تمہارا جھکاؤ تو ہندو کی ثقافت کی جانب ہے۔ تمہارے کمرے سے تلاوت کی آواز آتی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھ رہی ہوتی۔ میں نے تم جب سنا تمہارے کمرے سے بھجن کی آواز آتا ہی سنا، یاد ہے نا؟ ہر ہندی فلم کا آغاز بھجن سے ہوتا ہے۔ نورالعین آنکھیں پھاڑ کر اسے تک رہی تھی۔ اس کی سبھی باتیں درست تھی۔ اسے دل ہی دل میں شرمندگی ہونے لگی کیونکہ وہ نام کی ہی مسلمان تھی۔ اس کی حالت سے اساتیر نے محفوظ ہوتے ہوئے کہکہال گایا اور بولا، میں تو خود بت پرست ہوں، تو میں نے اسی جانب متوجہ ہونا تھا جہاں سے مسلسل آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے اتنا عرصہ روکنے والی واحد ایک ہی چیز تھی، وہ لاکٹ جو تمہارے گلے میں ہوتا تھا۔ مجھے جیسے شیطان جن کو وہی روک لیتا تھا، آج اس چڑاؤ قیمتی ہار کی بدولت وہ بھی اتر گیا۔ وہ یہ کہتے ہوئے شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اس وقت اس کے چہرے کے نقوش بگڑنے لگے۔
नूरुलैन ने खौफ के मारे आंखें मीचते हुए दीवानावार ड्रेसिंग टेबल पे हाथ मारा। उसके हाथ उसका उतारा हुआ लॉकेट आया। उसने वो लॉकेट फुर्ती से अपने गले में डाला। फिर उसने माउस 3 का बिट शुरू किया। उसने डरते डरते आंख खोली। असातिर चाहते हुए भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। नूरुलैन ने अपना लॉकेट उसके हाथ से मस किया। लॉकेट से मस होते ही उसके जिस्म को आग लगी। वो तकलीफ से चीखा। नूरुलैन ने मौका गनीमत जाना और भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई। सामने से अचानक लाफेन भागती हुई आई। उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। नूरुलैन ने उसके हाथ पे भी लॉकेट टच किया। वो भी चीखती हुई गिर गई और शोलों में गिर गई। देखते ही देखते पूरे घर ने आग पकड़ ली। नूरुलैन शोलू से लड़ती बाहर आई। भागते हुए छत पे पहुंची। उसने अपनी छत पे छलांग लगाई और भागते हुए सीढ़ियां तय करके नीचे पहुंच गई। उसकी टांगे पूरी तरह कपकपा रही थी। उसने अपने कपड़ों पे नजर डाली और सुन रह गई। उसने वही आम सा नीले रंग का सूट पहना था। इसका मतलब है कि जो भी हुआ था वो फकत नजरबंदी का कमाल था। उसने फौरन वजू किया और सजदा शुक्र बजा लाई। उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत सिर्फ ईमान की दौलत थी। उसे ये भी पता चल चुका था कि अंधी ख्वाहिशात और बेजा नमूदो नुमाइश हमेशा इंसान को जिल्लत और रुसवाई के गड़े में धकेलने का बाइस बनती थी। उसने डरते डरते खाला शनो के घर झांका। घर में आग लगने के कोई आसार दूर दूर तक मौजूद नहीं थे। सहन में खड़ियां या गोबर के ढेर भी नजर नहीं आ रहे थे। उसने बेयकीनी से अपनी आंखें खोली। वो दबे पांव चलती माँ के कमरे में आई और अम्मा से लिपट गई। उसने सोचा, पता नहीं आज का बीता वाकया सच्चा था या मेरे तखय्युल का कमाल था, मगर मुझे असातीर का ताना ताउम्र याद रहेगा। मैं अब इंशाल्लाह बामल मुसलमान बनूंगी, क्योंकि यही मेरी हकीकी पहचान है। उसने अम्मा के हाथों को धीरे से चूमा और आहिस्ता से अपनी आंखों को बंद कर लिया।